सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ज़रे एतबार को कंट्रोल करने के तरीके और मुश्किलात। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये इकट्ठा ज्वाइन करके है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन चूँकि पेपर में आता है, हमने भी इसको इकट्ठा ज्वाइन कर लिया। आंसर इसका 122 पेज पे है। ज़र एतबार को कंट्रोल करने के तरीके, यानी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ज़री पॉलिसी के मकासद के हसूल के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए मरकज़ी बैंक जो तरीके इख्तियार करता है, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। एक हिस्सा जो है वो कौन सा है, मिकदारी तरीके, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, अमूमी तरीके। तो ये 2 तरीक़ेकार है। ठीक है जी। तो मिकदारी तरीके क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ लें। मिकदारी तरीकों से मुराद ऐसे तरीके हैं जो बराह रास्त ज़र की मिकदार में कमी बेशी करने में मदद देते हैं। ठीक है जी, यानी वो मेथड्स जिनकी मदद से हम ज़र की मिकदार को बराह रास्त कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स या मिकदारी तरीके कहते हैं। इन तरीकों के ज़रिए से मरकज़ी बैंक ज़रूरत के मुताबिक मुल्क में ज़र की मिकदार को कम करके या ज़्यादा करके बाज़ार ज़र को कंट्रोल करता है। ये तरीके नोयत के लिहाज से इख्तियारी होते हैं। इख्तियारी मीन टाइम टू टाइम इनको इख्तियार किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। अब वो कैसे, वो इस तरह से शरह सूद की पॉलिसी, यानी बैंक क्या करता है, शरह सूद से पहले सबसे पहले ये देख रहे शरह सूद क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट से मुराद वो रेट है जिस पर बैंक लोगों को कर्जा देते हैं। अगर मुल्क अफराते ज़र का शिकार हो जाए तो स्टेट बैंक की कोशिश है कि अब मुल्क में क्या किया जाए, पैसे की जो मिकदार है वो कम की जाए। ठीक है, तो मरकज़ी बैंक क्या करेगा, तिजारती बैंकों को हदायत देगा कि वो शरह सूद में इजाफा कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले 8% पे लोन लेते थे तो आप 1 लाख पे 8,000 सूद देंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक के कहने पे तिजारती बैंक यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 की बजाय 16% कर दे, तो इसका मतलब है कि अब आप 1 लाख पे 8,000 की बजाय आप 16,000 रुपया सूद देंगे। तो इससे क्या होगा, लोग कर्जा लेना कम कर देंगे। कर्जा लेना कम करेंगे तो मुल्क में जो ज़र की मिकदार है वो कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो समझ आ गई शरह सूद की पॉलिसी, यानी जब कभी भी अफराते ज़र हो जाए मुल्क में तो स्टेट बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तिजारती बैंकों को कहता है बढ़ा दे कर्जों पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग कम कर्जा लेंगे। और अगर मुल्क में तफरीते ज़र हो, यानी ज़र की कमी हो, तो मरकज़ी बैंक क्या करेगा, तिजारती बैंकों को अलाउ करेगा, बल्कि हदायत देगा कि शरह सूद कम कर दी जाए। यानी अगर अपोजिट चले, पहले 16% थी तो अब क्या कर दी जाए 8%, तो
تو جس سے کیا ہوگا, لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور قرضہ لے کے اپنے کاروبار میں ان پیسوں کو انویسٹ کریں گے. تو اس طریقے سے شرح سود کی پالیسی سے بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے, زر کو کنٹرول رکھتا ہے. اس کے بعد ہے جی کھلے بازار کا عمل. کھلے بازار کا عمل یعنی اوپن مارکیٹ آپریشن سے مراد ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے مطابق مرکزی بینک ملک میں زر کی مقدار کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے سرکاری کفالتوں کی خرید و فروخت کرتا ہے. یعنی کیا ہوگا کہ اگر ملک افراط زر کا شکار ہوگا تو مرکزی بینک کفالتوں کو فروخت کر دے گا. یعنی وہ کفالتیں بیچے گا تو لوگ ان کفالتوں کو لیں گے تو مرکزی بینک کے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے, ملک میں زر جو ہے وہ مناسب ہو جائے گا اس کی مقدار. اور اگر ملک میں تفریط زر ہو تو مرکزی بینک پھر اپوزٹ عمل کرے گا کہ وہ کیا کرے گا, لوگوں سے زائد قیمت دے کے تو وہی کفالتیں خریدنا شروع کر دے گا, جس سے پھر مارکیٹ میں پیسہ زیادہ آ جائے گا اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ دونوں عمل آپ کو سمجھ آ گئے. اس کے بعد تھرڈ پہ آتے ہیں محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی کر کے. تو یہ بھی آپ اچھی طرح سے آپ جان چکے ہیں کہ جو بھی پیسے ڈپازٹ ہولڈر بینک میں جمع کرواتا ہے تو بینک ایک خاص تناسب سے رقم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرواتا ہے اور باقی رقم کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ کے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ قرض خواہ کو دے دے گا, مقروض کو دے دے گا. یعنی جن لوگوں کو جو پیسے چاہیے ان کو وہ دے گا. تو پھر اگر تو ملک میں افراط زر ہے تو اس سے کنٹرول کرنا ہے تجارتی بینکوں کو تاکہ وہ قرضہ دینے کی ان کی لمٹ کم ہو جائے. تو کیسے کرے گا کہ یہ جو مناسب زر ہے جو بینک کے اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانا ہوتا ہے اس کا ریٹ بڑھا دے گا, اس کی شرح بڑھا دے گا. یعنی اگر 20% اگر اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کروانا ہوتا تھا تو آپ بینک ہو سکتا ہے وہ کہ 30% جمع کرواؤ یا 40% جمع کرواؤ, جس سے تجارتی بینکوں کے پاس جو سرمایہ وہ کم ہو جائے گا اور ان کی لون دینے کی کیپیسٹی بھی کم ہو جائے گی. لیکن اگر ملک میں تفریط زر ہوگا تو پھر اسٹیٹ بینک یہ مناسب سرمایہ کی حد کو کم کر دے گا, جس سے تجارتی بینکوں کی کیپیسٹی زیادہ ہو جائے گی قرضہ دینے کی اور وہ زیادہ سے زیادہ قرضہ دیں گے اور لوگوں کے پاس پھر ان کی ضرورت کے مطابق پیسہ آ جائے گا. جی بیٹا کوئی کوشچن کلیئر یہ پوائنٹس؟ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں راشن بندی کر کے. اور یہ راشن بندی کس کی کرنی ہے یہ یاد رکھنا ہے, یہ راشن بندی ہے قرضوں کی. ٹھیک ہے جی. اس طریقہ کے تحت جو مرکزی بینک ہے تجارتی بینکوں کے قرضہ جاری کرنے کی ایک لمٹ مقرر کر دیتا ہے کہ آپ نے اس لمٹ سے زیادہ قرضہ جاری نہیں کرنا. تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ زر کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور جب زر کی مقدار کو بڑھانا ہو تو پھر یہ لمٹ یا تو ختم کر دی جاتی ہے یا پھر اس لمٹ کو بھی کیا کیا جاتا ہے, بڑھا دیا جاتا ہے. تو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے مقداری طریقے میں وہ ہے شرح بینک کی پالیسی. شرح بینک کی پالیسی کا دوسرا نام ہم یہ بھی کہتے ہیں ہنڈیوں پر بٹا لگانا یا ڈسکاؤنٹ ریٹ پالیسی. اس طریقے میں تجارتی بینک نے جب ملک میں زر کو کنٹرول کرنا ہو تو وہ پھر تجارتی بینکوں پہ ایک قسم کی اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بینکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانے کی سہولت کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا پھر ہنڈیوں پر بٹا لگانے کا جو ریٹ ہے ریٹ آف ڈسکاؤنٹ وہ ریٹ آف ڈسکاؤنٹ بڑھا دیتا ہے. اس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور کم پیسہ جو ہے وہ تجارتی بینکوں کے پاس جائے گا. اور جب تفریط زر کا شکار ہو تو پھر ان کی ہنڈیوں پر بٹا لگانا شروع کر دیتا ہے یا پھر شرح یا قرض دینے کی شرح سود کو کم کر دے گا. تو اس طریقے سے جو بینک ہے وہ زر پالیسی کے طریقے یوز کرتے ہوئے جس میں مقداری طریقے یوز کرتے ہوئے زر اعتبار کو
کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہم آتے ہیں عمومی طریقوں کی طرف، تو عمومی طریقے ان کو وصفی طریقے بھی کہتے ہیں، یعنی کوالٹیٹیو میتھڈ۔ اس سے مراد ہے کہ ایسے طریقے جن کے تحت مرکزی بینک قرضوں کو صرف محسوس مقاصد کے حصول کے لیے جاری کرنے کے احکامات جاری کرتا ہے۔ یعنی کسی کو بھی قرضہ دیا جائے گا تو کسی خاص مقصد کے لیے، ویسے تو لوگوں کے خاص مقصد ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص مقاصد جو ہے وہ مرکزی بینک طے کرے گا۔ جیسے مرکزی بینک کہہ سکتا ہے کہ کسانوں کو قرضہ دیا جائے گا صرف اور صرف کھاد اور جو بیج لینے کے لیے یا مشینری لینے کے لیے، جو کسان ہے اسے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ عمومی طریقے ہیں جس میں کیا کیا جائے گا کہ بینک خاص مقاصد کے لیے قرضے جاری کریں گے اور اس مقصد سے ہٹ کے لوگ ان قرضوں کو یوز نہیں کر پائیں گے۔ ان میں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے اخلاقی ترغیب۔ مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کو غلط طرز عمل سے روکنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے تلقین کرتا ہے اور انہیں درست راستہ اختیار کرنے کا ہدایت نامہ جاری کرتا ہے۔ ان میں جو ہدایت نامہ جاری کیا جاتا ہے اس میں عام طور پہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے تجارتی بینکوں کو ملکی مفاد کے خلاف جو معاشی سرگرمیاں ان سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے یا ہدایت کرتا ہے۔ تجارتی بینکوں کو ملکی معاشی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے تعاون کی درخواست کرتا ہے تاکہ زر اعتبار کو کنٹرول کیا جا سکے، یا پھر قرضوں کو صرف اور صرف سرمایہ کاری اور پیداواری مقاصد کے لیے جاری کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ پوائنٹس آپ کو پتہ چل گئے کہ اخلاقی ترغیب کس طرح سے دیتا ہے۔ سیکنڈ ہے جی نشر و اشاعت کر کے۔ مرکزی بینک اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن یا دوسرے سوشل میڈیاز کے جو چینلز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، ان کو یوز کرتا ہے اور ملکی معاشی صورتحال سے عوام کو باخبر رکھتا ہے، جس سے لوگوں کو معاشی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور نشر و اشاعت کے اس طریقے میں چند ایک پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں جن کا پتہ چلتا ہے، جیسے کاروباری اداروں کی پالیسیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی پیداوار اور پیداواری اہداف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پھر سرمایہ کے جو ذخائر ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، ملک میں جو قرضوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، بینکوں کی شرح سود کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، افراط زر یا تفریط زر کے بارے میں انفارمیشن ملے گی۔ تو اس کے بعد براہ راست اقدامات کر کے جب مرکزی بینک یہ فیل کرتا ہے کہ زر اعتبار کے متعلق اس کی پالیسیوں پر تجارتی بینک عمل نہیں کر رہے اور ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ زیادہ فروغ نہیں پا رہا، زیادہ کامیابی سے نہیں چل رہا، تو بینک زر اعتباری کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے۔ پہلا قدم کیا کہ وہ حساب گھر کی سہولت ختم کر دیتا ہے تجارتی بینکوں کے لیے۔ دوسرا قدم کیا کہ وہ فہرستی بینکوں کے زر نقد کا جو محفوظ تناسب ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے تاکہ تجارتی بینکوں کا قرضہ جاری کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے، یا پھر یہ جتنے بھی فہرستی بینک ہیں ان کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ براہ راست اقدامات ہوں گے۔ پھر ہے جی قرضوں پر پابندی۔ یہ فیصلہ بہت ہی مشکل حالات میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب مرکزی بینک آخری حد پہ چلا جائے اس ٹائم بعض اوقات بہت زیادہ معاشی بدحالی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ لوگ قرضہ لیں گے بزنس کے نام پہ لیکن یوز کریں گے ذاتی استعمال کے لیے۔ تو ایسے میں بینک جو ہے مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو مکمل طور پہ جو ہے ان پہ پابندی عائد کر دیتا ہے کہ انہوں نے قرضہ کسی بھی حالت میں نہیں دینا۔ اس کے بعد جی نمبر 5 ہے انتخابی طریقہ کنٹرول۔ اس طریقہ کے مطابق صارفین کی
قوت خرید کو یعنی ان کی جو بائنگ پاور ہے اس کو کم یا زیادہ کر کے جو ہے زر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب زر کی رسد کم کرنا مقصود ہو تو اشیاء کی خریداری کی شرائط سخت کر دی جاتی ہیں، اور جب زر کی رسد زیادہ کرنا مقصود ہو تو پھر اشیاء کی خرید کی شرائط نرم کر دی جاتی ہیں۔ اور زرعی پالیسی کے طریقوں میں عمومی طریقے میں آخری طریقہ حد مختتم میں تبدیلی، یعنی حد مختتم کہتے ہیں مارجن۔ اس سے مراد ہے قرضے اور کفالت کے درمیان، کفالت کی مالیت کے درمیان کا فرق، قرضے اور اس کی کفالت کے کا جو فرق ہوگا وہ جب ملک افراط زر کا شکار ہو تو اس مارجن لمٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے عام لوگوں کے قرض لینے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جب زر کی رسد میں اضافہ کرنا ہو تو پھر حد مختتم کو یعنی مارجن کو کم کر دیا جائے۔ جی بیٹا، امید ہے کہ آپ کو زرعی پالیسی کے طریقے یعنی کون سے طریقے یوز کر کے بینک زر اعتبار کو کنٹرول کرتا ہے وہ سارا سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب یہ سارے کام یعنی یہ مقداری طریقے یا عمومی طریقے یہ بینک کے لیے کوئی اتنے ایزی نہیں ہے کہ بعض بینک نے ایک حکم نامہ مرکزی بینک نے جاری کیا اور امپلیمنٹیشن ہو گئی۔ زر اعتباری کو کنٹرول کرنے میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلی مشکل کیا ہے؟ عدم تعاون۔ اور یہ عدم تعاون کس طرف سے ہوتا ہے؟ تجارتی بینکوں کی طرف سے، یعنی مختلف تجارتی بینک مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جس سے مرکزی بینک کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر ہے جی غیر فہرستی بینک، آپ نے پڑھا تھا فہرستی بینک یعنی وہ بینک جو کہ مرکزی بینک کی لسٹ میں شامل ہو، اس کے انڈر کنٹرول کام کریں، اور غیر فہرستی بینک جو کہ مرکزی بینک کی لسٹ میں شامل نہ ہو اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے پابند نہیں ہوتے۔ تو چونکہ یہ مرکزی بینک کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں تو وہ مرکزی بینک کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کے مجاز یا پابند نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک زر اعتبار کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہے۔ اس کے بعد خود ساختہ آلات اعتبار، بہت سارے بینک ایسے ہیں کہ وہ زر اعتبار یعنی صرف بینک ہی تحلیق نہیں کرتے بلکہ بعض کاروباری ادارے بھی زر اعتباری تحلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری لین دین میں جو ہے وہ مرکزی بینک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی نمبر 4 ہے دیگر حالات۔ قرضہ لینے والے حضرات جو ہے وہ شرح سود کو مد نظر نہیں رکھتے سم ٹائم، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اگر ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے جو قرضہ لینے کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن سم ٹائم کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ باقی حالات جو ہیں وہ بہت دیگر حالات کو مد نظر رکھتے ہیں لوگ، اور ان کو مد نظر رکھ کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے ان کے لیے حالات تو وہ زیادہ شرح سود پر بھی قرضہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قرضے کے مقاصد۔ کاروباری لوگ جب پیداواری مقاصد کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کرے، اکثر اوقات وہ ان قرضوں کو جو ہے وہ غیر ضروری مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے ملک میں کے معاشی حالات میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ تو بیٹا نیکسٹ ہے مقاصد پر کنٹرول نہ ہونا۔ مرکزی بینک قرضے کی رقم خرچ کرنے کے مقاصد پر کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی تاجر پیداواری مقصد کے لیے قرضہ لے اور وہ کہیں اور خرچ کر دے تو قرضہ فراہم کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ زر اعتبار کو کنٹرول کرنے میں شدید مشکلات آتی ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے جی ملک کے سیاسی حالات۔ اگر ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں تو ملک کے کاروباری جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنے ملک سے مایوس ہو کر کیا کریں گے؟ قرضوں کی رقم بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے کاروبار کا سیٹ اپ ہی کسی اور ملک میں لگا لیتے ہیں
और उसमें वो रकम भी शामिल होती है जो उनकी अपनी है और वो रकम भी जो उन्होंने बैंकों से कर्ज ली हुई थी, जिससे मुल्क में ज़र एतबार की गर्दिश पर बुरा असर पड़ेगा। तो बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गैर मुल्की बैंक। हमारे मुल्क में बहुत सारे मुल्की बैंक भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे गैर मुल्की बैंक भी काम कर रहे हैं। तो गैर मुल्की बैंक पर किसी मुल्क का मरकजी बैंक अपने क़वायदो ज़वाबित पर सख्ती से अमल नहीं करवा सकता, क्योंकि ये बैंक जो होते हैं गैर मुल्की, इन्होंने बैंककारी की जो बैनुल अक़वामी शराइत है उसके मुताबिक काम करना होता है, ठीक है। तो अक्सर फिर वो ज़री पॉलिसी में मुश्किलात का सबब बनते हैं। फिर जी सेकंड लास्ट है ज़र की गैर मुनज़्ज़म मंडी। मरकजी बैंक ज़र एतबार को कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीके अडॉप्ट करता है, इनकी कामयाबी का इन्हिसार जो है वो मुल्क में ज़र की मुनज़्ज़म मंडी पर होता है। अगर मुल्क में ज़र की मंडी गैर मुनज़्ज़म हो तो फिर मरकजी बैंक को ज़र एतबार को कंट्रोल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। और आखिरी पॉइंट बेटा दीगर मालियाती अदारे। बैंकों के अलावा और भी बहुत सारे मालियाती अदारे हैं जो रुपए पैसे का काम करते हैं। इसमें बीमा कंपनी भी हैं, इसमें मालियाती कॉरपोरेशंस भी हैं, और जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करती हैं। अगर मुल्क में दरामदात और बरामदात में कमी वाक़ हो जाए, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी वाक़ हो जाए, तो दोनों सूरतों में अदायगी का तवाज़न ख़राब हो जाएगा, मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो ये कुछ मेथड्स थे, ये कुछ चीज़ें थी, पॉइंट्स थे जो कि ज़र एतबारी को कंट्रोल करने में मुश्किलात का सबब समझा जाता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका इस हिसाब से अब क्लियर हो चुका। तो जल्द ही आपसे एक सेशन होगा जिसमें मैं आपसे एक अच्छा सा टेस्ट भी लूँगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।